आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी हाजिर हूं। पहली मरतबा बराह रास्त तो नहीं किसी के सामने बैठा, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए लॉकडाउन था तो सोचा इसका फायदा उठाते हुए हम जदीद दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो इस दौर का क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो लॉकडाउन के बावजूद भी काफी सारे काम हो सकते हैं जो एक आपको नजर आ रहा है। रेहाम खान साहब सहाफी और इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, लॉकडाउन की ये शिकार हुई, तो इनसे आप गुफ्तगू शुरू होगी और ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए देखते हैं कि गोरखधंधा जो है वो आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे पहलू के ऊपर बात की जाए जो पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिक्स है, कुछ माजी के अंदर भी जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें करेंगे। कोशिश होगी कि रोजा रात के दोनों सच बोलें। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम अब्रार कुरैशी साहब। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रोज़े के अलावा भी हम सच ही बोलते हैं और सच ही बोलने की वजह से मुकाबला किया है जो भी तनकीद हुई है, तो इंशाल्लाह सच ही बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे कहने की हद तक, या प्रैक्टिकल होगा? नहीं, प्रैक्टिकल, हमने तो ज़िंदगी ऐसी गुजारी है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी वजह से लोग अपनी दुआओं में भी याद करते हैं। तो हमने तो ज़िंदगी सच बोलते ही गुजारी है और लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे इसकी परवाह नहीं की कभी। कहते हैं कि सच बोलने से लोग दुश्मन बने, लेकिन कभी कोई सच बोलने से दोस्त भी बने। सच बोलने से दोस्त कम बनते हैं। सच किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और कुछ सच तो है जो कि आप लोगों के सामने है, लेकिन मेरी जनरल जिंदगी में भी मैं बहुत कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो अगर किसी की कोई बात मुझे नजर आए कि इस्लाह बनती है या कोई चीज पॉइंट आउट करनी हो, तो अक्सर लोग खफा हो जाते हैं इस बात पे। खफा हो जाते हैं। चले, हाँ, सच ही के ऊपर बात हो रही है तो हम मजीद हो और सच बोल लेते हैं। कहते हैं कि खुद सच बोलना, दूसरे से सुनना, और तीसरा बतौर जर्नलिस्ट लिखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मुझे वो वाकया बताएं जब आपके सामने किसी ने आपके बारे में सच बोला हो और आपको गुस्सा आया हो। नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो इंसानी फितरत है। तो ऐसा बहुत ये बिल्कुल सही है कि मेरे बारे में अगर कोई मुझ में गलतियां निकाले और मेरे बारे में कोई सच बोले, यानी क्लोज सर्कल में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये कहना, बिल्कुल। लेकिन मैं ये देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं। एक मेरे अब जैसे 3 बच्चे हैं, तो मैंने ये देखा है कि एक को आप डांटे तो वो सख्ती से मुकाबला करेंगे, नहीं मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। लेकिन बाद में जाके उस वक्त अपना दिफा करेंगी, लेकिन बाद में जाके उसके बारे में सोचेंगी कि क्या पता मैं। एक इस किस्म का शख्स होता है। तो और एक होता है कि आप उसके साथ 100 उसको प्यार से इस्लाह से समझा दें कि मेरा ख्याल है तुम थोड़ा सा ऐसे कर लो, मेरा ख्याल है सब्ज रंग आप पे सूट नहीं करता, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत हसीन लग रही हूँ सब्ज में। सो मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर इनिशियली आप मुझे कोई बात कहेंगे तो वेरी नेचुरली मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, किसको अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई कैन कंफर्म कि मैं उन लोगों में से भी हूँ कि पर्टिकुलरली जब कोई मुझसे यंगर, जैसे कोई कम उम्र शख्स 21-22 साल का कोई हो, मतलब कम तजर्बाकार, या कोई ऐसा शख्स जो जिसको इतनी एक्सपीरियंस या नॉलेज या उस तबके से ना हो जिस तबके से मेरा ताल्लुक है, बाद में जाके मैं उनके बारे में सोचती जरूर हूँ किसने ये कहा, इसमें वैसे हो इसमें लॉजिक, बिल्कुल हाँ, किसमें लॉजिक है। तो आई थिंक कि कुछ हद तक इंट्रोस्पेक्शन, इनसाइट, अपना भी मैं उतना ही एहतसाब करती हूँ जितना मैं लोगों का करती हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। एहतसाब से बात हुई, क्योंकि आप पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर टॉक शो करती रही, डॉन टीवी, न्यूज़ टीवी, टेलीविजन के ऊपर, तो वहां भी कभी सच सजा मिली आपको बोलने की? देखिए, मैंने किताब में बड़ी क्लियरली 1-2 वाकयात लिखे हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी लकी, और मैंने वो 1-2 वाकयात लिखे हैं जहां मेरे एक बॉस ने फोन करके मुझे, प्रोग्राम चल गया था लेकिन बहुत ज्यादा बेचारे घबराए हुए थे,
اور میں بھی نئی نئی تھی پاکستان میں، لیکن آئی بین ویری لکی کہ ایک تو مجھے زیادہ کسی نے تنگ نہیں کیا. پرٹیکولرلی سب سے اچھا ایکسپیرینس میرا آج ٹی وی پہ ہوا، بیکاز وہ ایک صحافی خاندان سے ان کا تعلق ہے. اور میں نے کبھی، میرا خیال ہے کہ جو اونرز تھے ان سے کبھی، جیسے آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میری ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کبھی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی، یعنی کہ اتنی مداخلت ان کی تھی ہی نہیں. لیکن آئی ریممبر کہ ایک بار میں نے ایک پروگرام کیا تھا، تو چونکہ جو لوگ صحافت سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہوں کہ آج ٹی وی بزنس ریکارڈر کی بلڈنگ کراچی میں کہاں ہے، تو بڑی خطرناک جگہ پہ ہے. یعنی آپ اگر ایک پارٹی کے بارے میں پروگرام کریں گے تو آپ پہ گولے برسیں گے دوسری کے اوپر. تو میں کچھ سنتی وغیرہ نہیں تھی اور نہیں بھی آئی تھی، تو بیچاروں کو میری وجہ سے کافی تھریٹس آتی رہیں. اور ایک رات مجھے یاد ہے کہ شہاب زبیری نے مجھے فون کر کے کہا، پروگرام چل چکا تھا، تو انہوں نے کہا ارے بھائی یہ تم نے کیا کر دیا ہے. تو میں نے کہا جی دیکھیں، جہاں آپ کا آفس ہے وہاں تو اگر میں دوسری طرف کا بھی کروں گی تو بھی آپ کے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے. نقصان ہی تھا. اچھا، پاکستان کے اندر آپ نے جو کام کیا، جو اس دور میں آپ نے دیکھا، درجنوں نہیں سینکڑوں ٹیلی ویژن ہو گئے، اور آبادی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ بزنس کے اندر بڑے بڑے ٹائکون آئے، اس کو مورے کے طور پہ استعمال کیا. لیکن وہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں صحافیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، ان میں یونٹی نہیں ہے، کسی ٹی وی مالک کو نہ پکڑ کے لے گی. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ریاست کا چوتھا ستون اگر آج مشکل میں ہے تو اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ اس کا سیاسی obviously because کا جواب کافی سیاسی ہے کہ بٹ میں یہ بہت آپ نے ضروری سوال اٹھایا اس لیے کیونکہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ آن اے ڈیلی بیسس میری لوگوں سے بات ہوتی ہے. اور اب میں نے ذرا ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا، اب یقین کریں کہ میرے لٹرلی آئی فیلٹ سو بیڈ کہ ایک بہت سینئر صحافی جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے کام کر رہے ہیں، ایک بڑی سینئر پوزیشن پہ رہے ہیں، بہت ہی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ریحام ہم ایک دن کھانا پکاتے ہیں، 2 دن ترکاری چلاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم صرف 2 وقت کھاتے ہیں، میں اور میری بیوی. اور اس لیے کیونکہ وہ بہت ہی 2 سال پہلے جب یہ حکومت آئی تو ان کو پہلے ہی سائڈ پہ بٹھا دیا گیا. اینڈ ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، آئی کین کنفرم. نہ وہ پی ایم ایل این کے ماؤتھ پیس ہیں، نہ وہ پی 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 کے ماؤتھ پیس ہیں. وہ بڑی کھری اور بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں. وہ اتنے صحافت کے انہوں نے اور مطلب انتخابات ہوں یا سیاست ہو، انہوں نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے. یہ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی بیکاز اینکرز کی تنخواہیں کروڑوں میں ہوتی ہے. ایسا ہی تو ایک اور ہمارے سینئر صحافی ہیں، اور میں آپ کو آف ایئر بھی بتاؤں گی. دیکھیں، ہم لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو میں نے بول سکتی ہوں وہ ہر صحافی یا ہر انسان نہیں بول سکتا، خصوصی طور پہ ہر عورت نہیں بول سکتی. میری ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے کہ ایک تو میں برٹش نیشنل ہوں، دوسرا یہ کہ میرے بچے بہت سپورٹیو ہیں. کوئی شوہر، ساس، بھائی، بوائے فرینڈ کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے چپ کرا کے بٹھا سکے. میں کسی کی سنتی نہیں. لیکن لوگ پاکستان میں جو رہتے ہیں ان کے گھروں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، تو نہ صرف کہ لفافہ دینا اور لفافہ واپس چھین لینا، اینکر پوزیشن دینا اور اینکرنگ سے ہٹا دینا، لیکن اور بہت بلیک میل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ٹویٹر کھولتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اس کو کیا ہوا، یہ کیسی ٹویٹس کر رہے ہیں، ان صاحب کو کیا ہوا. پھر آج کل آپ کو پتا ہے ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں جن کی بڑی ریٹنگ ہوتی تھی ایک زمانے میں، آج کل وہ عجیب ان کی کوئی ٹویٹس ہے، لگتا ہے وہ معیشت پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا کیونکہ میری ان کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے، تو میں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے، کوئی نظر کمزور ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا جی بڑے سخت بلیک میل ہو رہے ہیں. اچھا، تو مقصد کہنے بات کر رہی ہیں اور میں خود اس کے اوپر حیران تھا. اچھا، بات کو تھوڑا سا اور طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا مقصد میرا یہ کہنے کا تھا کہ کل میری ایک پروڈیوسر سے بات ہوئی تو میں نے کہا میرے تو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح، تو میں نے کہا تمہارے گھر میں ماشاءاللہ اتنی اولاد کی بھی لائن لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا ویجز مل رہی ہیں؟ کہتا ہے میم بیٹھے ہوئے ہیں، بس 2 مہینے کی، الحمدللہ 2 مہینے کی لیگ سے آ رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ 2 مہینے کی لیگ سے سیلری آ رہی ہے، اور پروڈیوسر حضرات سارے تو ستاروں کے پروڈیوسرز نہیں ہوتے، آپ کو پتا ہے کہ بڑی کم سیلریز ہوتی ہیں. تو اس وقت کرونا ٹائمز میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور اتنی تھوڑی ان کی تنخواہیں. اور کروز کی تو جب میں 2013 میں گئی تو میں نے 1-2 چینلز اس وجہ سے چھوڑے کیونکہ کروز کو اس وقت بھی پیسے نہیں ملتے تھے. تو اب تو
میں نے تو پہلی جو اپنی نوکری چھوڑی، میرا تو تنخواہ آ رہی تھی، لیکن میں نے اس بات کے اوپر ہمیشہ سٹینڈ لیا، اور بھی ہمارے کچھ صحافی حضرات ہیں جنہوں نے اس کے اوپر، ایک دو ہی ہیں جنہوں نے سٹانس لیا کہ اگر آپ کیمرہ مین کو نہیں دیں گے، اگر آپ پروڈیوسر کی سیلری ایڈیٹر کی نہیں دیں گے، تو اینکر کو دینے کا ہم خود تو نہیں کر سکتے نا یہ کام. خود نہیں کر سکتے. اچھا ریحام، یہ پاکستانی بزنس مینوں کی فطرت ہے پیسے نہ دینا، یا مجبوری ہے، یا پھر ہم لوگوں میں جو ہے وہ اتفاق نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو جب میں 2012-2013 میں گئی تو مجھے تو بڑا شوق لگا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا، ہمارے آڈینس کو بتانے کی ضرورت ہے. اب میں جو نئی کتاب لکھ رہی ہوں، ایکچولی لکھی ٹی وی پروگرامز کے اوپر رہی ہوں. اچھا، نئی کتاب بھی لکھ رہی ہیں؟ جی ظاہر ہے، اب کچھ نہ کچھ یہ تو نئی خبر ہے. ہاں، یہ بریکنگ نیوز تھی. تو وہ ایک ڈائری ہے کہ مطلب اس دن پروگرام میں کون گیسٹ تھا، تو وہ سمپل سی ڈائری ہے کہ یہ پروگرام گیسٹ تھا، اس کو یہ لے کے آئے. تو جو صحافی حضرات ہیں اور جو صحافی بہنیں ہیں میری، یا جو نئے صحافی ہیں، ان کے لیے بڑے اس میں ٹریننگ بھی ہوگی نئے بچوں کے لیے، کہ کبھی ہوتا ہے پاکستان میں کہ آپ نے 4 کی لسٹ دی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ایسا بندہ آ جاتا ہے جو آپ کی لسٹ میں نہیں ہوتا. اچھا، ایک بات بتائیں، کہ یہ جو کہاں سے کتاب آپ لکھ رہی ہیں، پہلی کتاب کی طرح شور تو نہیں بڑھے گا؟ ہم نے تو کبھی کوئی کام چپکے سے خاموشی سے تو کیا نہیں، آپ کو پتا ہے. نہیں تو نئی کتاب میں یہ لکھیں گی کہ جب یہ میل گیسٹ آیا تھا، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے یا جو بھی تھا، اس نے میک اپ کروایا تھا کہ نہیں انٹرویو سے پہلے؟ سب کچھ لکھوں گی. کون زیادہ میک اپ میں ٹائم لگاتا ہے؟ کس نے یہ کہا کہ ریحام خان جیسا میک اپ مجھے کر کے دے؟ ایک اچھا، یہ کس نے کہا تھا ریحام خان جیسا میک اپ چاہیے؟ نہیں، اب چھوڑے، وہ ایک سینئر صاحب بھی ہیں، وہ پہلی مجھ سے کافی اچھا، کتاب کی بات کیجیے. ہاں، سو بیسکلی وہ میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ لوگوں کو، شاید مجھے تو بڑا آئی اوپنر تھا کہ یہاں سے جب ہم گئے تو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیچارے، جو ہماری آڈینس کو نہیں پتا کہ نیوز چینلز ایکچولی پیسہ بہت کما کے نہیں دیتے انٹرٹینمنٹ سے. جیسے ایک نیوز چینل ہے تو انہی کا انٹرٹینمنٹ چینل ہوگا، تو ان کی انٹرٹینمنٹ بہت کماتی ہے، نیوز چینل اتنا نہیں کماتے. نیوز چینل رکھنے کے اور محرکات ہیں جو ہم بیچارے اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن اس وجہ سے نیوز چینل والوں کی تنخواہیں اور ان کے اوپر جو سپینڈ ہوتا ہے سیٹ پہ کہیں کم ہوتا ہے. یعنی رمضان ٹرانسمیشن پہ جو آپ سپینڈ کرتے ہیں یا ڈرامے پہ جو آپ سپینڈ کرتے ہیں، اس سے کہیں کم آپ سپینڈ کرتے ہیں نیوز چینل پہ. اور ایک بڑی وجہ ہمارے پروگرامز کی ناقص یا فضولیات کی وجہ پیسہ ہے، کہ 3 بندے بٹھا دیے، ان کو آپس میں لڑا دیا، لو کاسٹ ہے. اس کے اوپر زیادہ نہ ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، نہ لائٹنگ کرنی پڑتی ہے. آسان سے ہو جاتا ہے. آپ نے لڑانے کی بات کی، جب نئی آپ آج ٹی وی کے اوپر آئی تو اس کا بڑا اچھا مزاج ہے ٹی وی کا، بی بی سی اردو جیسا سٹائل ہے. تو کبھی آپ کی جب ریٹنگ نہ آئی ہو تو آپ نے کوشش کی، اور جو کتاب میں بھی آپ لکھنے جا رہی ہیں، کہ آپ نے کسی کو جان بوجھ کے لڑایا ہو کہ اچھا، میں نے ہمیشہ، اینڈ آئی مسٹ سے، کہ یہ کریڈٹ میرے تمام امپلائرز کو جاتا ہے. اس سے پہلے، آج سے پہلے میں نیوز 1 پہ تھی، اس کے بعد آج پہ آئی. آج میں تو جو یہ زبیری فیملی ہے، ہمارے ایم ڈی اس وقت سی ای او جو تھے احمد زبیری تھے، تو وہ تو بالکل ہی انوالو ہی نہیں ہوتے تھے نیوز میں. اور جو ان کی فیملی بھی ہے، جو وامق زبیری صاحب ہیں، میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ارشد زبیری صاحب ہیں، آصف زبیری صاحب ہیں، تو دیر اے ویری ڈیسنٹ جرنلسٹک فیملی. انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے، کبھی بھی نہیں کہا. اور جو پروگرام کا مزاج تھا وہ بہت دھیما تھا، اور لوگوں نے دیکھا، اور ہم ٹھیک ٹھاک ریٹنگ دے رہے تھے دھیمے انداز کے ساتھ. بلکہ ایک پروگرام میں نے تھوڑا سا، جب وہ تھوڑا سا آواز ان کی بڑی، تو میں نے آن ایئر ان کو کہا ہے، ریکارڈ موجود ہے، میں نے کہا جی میں اتنی اونچی آواز پروگرام پہ نہیں پسند کرتی، یہ وہ پروگرام نہیں ہے. آن ایئر میں نے ان کو کہا، اور آئی مسٹ سے کہ انہوں نے مائنڈ بھی نہیں کیا، اور پھر وہ جو روش تھی وہ انہوں نے پروگرام کے بیچ میں ہی بدل لی. میں کچھ چیزیں بیچ میں بھول جاؤں گا. آپ گزرنے والا پہ جا رہی تھی، ٹویٹ بھی کر دیا، فلائٹ نہیں ملی آپ کو؟ میں نے آپ کا سوال نہیں سنا، کون سی میں فلائٹ؟ کہا گجرانوالہ میں کسی جاننے والے کی شادی پہ جا رہی تھی، ٹویٹ کی تھی آپ نے، فلائٹ نہیں ملی آپ کو؟ گجرات میں شادی تھی، اور آج ہی میری ان سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے، بلکہ 2 شادیاں تھی ایکچولی. تو ہوا یہ کہ شادیاں، پھر وہ شادی ہالز وغیرہ بند کر دیے تھے. تو جنہوں نے شادیاں کرانی تھی انہوں نے چپ چپا
چپکے سے کرا لی ہیں, دونوں ہی برٹش بورن بچوں کی تھیں, اور وہ وہاں جا کے آپ کو پتا ہے جیسے ریسیپشن ہوتا ہے, تو ایک بچی کو تو واپس بھیجنا پڑا کیونکہ شادی ہال نہیں ہوئے, دوسری جو شادی تھی وہ بیچارے جو گھر والے تھے وہ تو شادی کر نہیں سکتے تھے, لیکن جو کینیڈا سے اور انگلینڈ سے لوگوں نے جانا تھا وہ چاچے مامے پہنچ گئے تھے. تو چونکہ لیکن میرا جانے کا ظاہر ہے وہ میں نے ایک ٹویٹ ایک کیا کہتے ہیں ایک شرارتن کی تھی, جی تنزیہ طور پہ کی تھی. تو وہ گجرات میں کچھ میرا خیال ہے کہ 27 مارچ کو جو لڈو پیڑے بٹنے تھے وہ کورونا کی وجہ سے کچھ تاخیر کا شکار ہے, تو نہ وہ شادی کا فنکشن ہوا تو نہ وہ باقی لڈو پیڑے ہوئے. تو اب مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ کورونا کی جو تاخیر ہے وہ کہیں اگلے 1 سال کم از کم یا 3 سال تک تاخیر میں نہ بدل جائے. اچھا, پاکستان کے اندر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک خاص ادارے یا پاک آرمی سے جو تھے باجوہ صاحب وہ معاون خصوصی بنے ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کے گورنمنٹ کے. تو لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے کیونکہ جب تک آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے تب تک آپ اس پارٹی کے پرائم منسٹر سے یا اس ملک کے پرائم منسٹر کے معاون خصوصی بن نہیں سکتے. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیے ہماری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جرنیل آئے ہیں اور انہوں نے خود اپنے کو جب چاہا ہے وردی پہنی ہے, جب چاہا ہے وردی اتاری ہے, خود سیاست میں اپنے آپ کو لانچ کیا ہے. یہ پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو بظاہر ایک سیاسی جماعت سے ہیں وہ خود جرنیلوں کو لا رہے ہیں اور ان کا سیاسی کریئر شروع کر رہے ہیں. تو عاصم باجوہ صاحب بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کو وہ نہیں کرنا پڑا جو مشرف صاحب کو کرنا پڑا, جو ماضی میں آرمی جرنیلوں کو کرنا پڑا. ان کو خود ہی سیاست کا جو کریئر ہے, ہم تو اس پہ رو رہے تھے کہ عمران کا تو سیاسی کریئر چلے, سیلیبریٹی ہیں, لیکن اور بھی انہوں نے بڑے ستارے بنائے ہیں, جیسے وہ لڑکے یا لڑکیاں جن کا کوئی سیاسی بصیرت یا کوئی کوالٹی نظر نہیں آتی تھی, ان کو بھی سٹار بنا دیا. عمران خان کی سیلیبریٹی کی وجہ سے بن گئے. لیکن عاصم باجوہ صاحب بھی کیونکہ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف سے شاید ان کو محبت بہت پہلے ہو, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو عاصم باجوہ صاحب کا کمال کم ہے اور عمران خان صاحب کا کمال زیادہ ہے. اچھا, پہلے کہتے تھے کہ ملک کے اندر مارشل لا لگتا ہے, ملٹری آ جاتی ہے, ڈیموکریسی نہیں آتی. تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں ریحام کہ ملٹری ڈیموکریسی آ گئی پاکستان میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ دیکھیں, مارشل لا کب لگتا ہے؟ مارشل لا تب لگتا ہے جب آپ کی مرضی نہ چل رہی ہو. جس گھر میں والدین کی مرضی نہ چل رہی ہو وہاں پہ پھر کرفیو لگتے ہیں. لیکن جہاں آپ کے بچے چپ چاپ کر کے فرما برداری سے آپ کی بات مان رہے ہوں, اب اگر میرے بچے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں, وہ 9 بجے سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں, مغرب سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے مارشل لا لگانے کی؟ ایک وہ خود ہی فرما برداری کریں. اور اس وقت تو میں کہتی ہوں کہ عمران خان نے اگر اتنی فرما برداری اپنے ذاتی والدین کی ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا. لیکن سرٹنلی میرا خیال ہے اس میں آرمی ایسا ہوا نہیں. ہمارے پاس پورے 10 منٹ رہنا باقی رہتے ہیں اور ہم نے 2 بڑے زبردست ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. پہلے پہ آ جاتا ہوں, اپنے گھر کی بات کی اور خان صاحب کی بات کی, تو میں واپس آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. ماضی میں تو جی بالکل نہیں جانا چاہتی. وہ ایک ہی انیل مسرت بڑے دبلے پتلے مینچسٹر یہاں کے بورن ہیں. آپ کے پاس ایک بار مظلوم بن کے اور معصوم بن کے حاضر ہوئے تھے. وہ واقعہ کیا تھا اور آفر کیا تھی, مجھے بتائیے گا آج. وہ تو میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں آج یہاں پہ بھی بتائیں. جی میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ وہ میرے پاس نہیں پیش ہوئے تھے. مجھے ایز پرسن ایز وومن بالکل. چلیں, وہ چائے کی پیالی میں, وہ بیسیکلی چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنا چاہتے تھے. پروبیبلی جی کچن منی. تو میں نے اپنے غصے پہ قابو کیا اور میں نے ان کو, لیکن I did not like it. ٹھیک ہے. انکم سے یاد آیا کہ آپ ان کی اہلیہ رہیں, تو اس عرصے میں آپ نے محسوس کیا, یا مجھے اس سوال کا جواب آپ دے سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا سورس آف انکم ہے کہ آپ کو کیا لگا؟ یہی تھا جی سورس آف انکم, کیونکہ میں نے تو نہ کر دی, لیکن عمران خان صاحب کی سورس آف انکم کا نام ہے انیل مسرت. مطلب بہت سی ماشاءاللہ جی, آپ کے بھی ایسے دوست نہیں, میری بہت زیادہ دوست ہیں, اور انیل مسرت صاحب بھی انکم کا سورس تھے, پر بہت اور بھی بڑے دوست ہیں.
کیونکہ عمران کی کوئی انکم میں جب جتنا عرصہ رہی ہوں تو یہ بات بتانے والی ہے کہ میں جتنا عرصہ بنی گالا میں رہی ہوں تو میرے بچوں کے اخراجات یا گروسریز کے اخراجات، گروسریز بھی آتی تھی، ہر طرف سے آتی تھی، پی ایم ایل این کے کچھ منسٹر سے بھی آتی تھی بائی دا وے، جن کا میں نے نام لکھا ہے، لیکن میں اپنے بچوں کا خرچہ اور اپنے شوہر کا جو کھانا وانا تھا وہ میں اپنی جیب سے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن لوگوں کے ماشاءاللہ بہت کچھ آ رہا تھا۔ آپ تو بڑی خوددار ہیں پھر۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے، میرے جس فیملی سے تعلق ہے تو الحمدللہ میں نے اپنے تینوں بچوں کی پرورش کی ہے، اور میں نے اپنے بھائی سے کبھی، اپنے والد صاحب سے کبھی مدد نہیں مانگی، تو کسی غیر مرد سے، اور چونکہ عمران نے مجھے شادی کے وقت یہ کہا تھا کہ میری کوئی انکم یہ کچھ نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ باقی کیا ریل پیل ہے، لیکن وہ ان کا اپنا نہیں تھا، جو گھر کی چیز ہے، اور یہ میں مانتی ہوں کہ پارٹی فنڈنگ کے لیے آپ چلیں، آپ لے بھی لیں، لیکن پارٹی فنڈنگ کے لیے جو لوگ پیسہ دیتے ہیں وہ بالکل اس سے میں قالین لوں یا پردے لگاؤں یا گھر کا کھانا لوں یا بچوں کے ایئر پلین ٹکٹس لوں، یہ قطعاً آپ خود کرتی تھی؟ یہ اس کی بالکل گنجائش نہیں، اور میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ چونکہ لوگوں کو تو یہ پتا نہیں ہوگا، لیکن میں گھر کی جب ڈیکور وغیرہ کر رہی تھی تو لوگ تو مدد کرنے کی، کچھ محبت سے بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا ریحام، جس شخص کی کوئی کمائی نہیں تھی، وہ ویلا تھا، آپ نے ایسے بندے سے شادی کیوں کی؟ میں نے تو جی پہلا جو شادی بھی کی تھی، دیکھیں لوگوں کے لیے، شاید کچھ عورتوں کے لیے، کچھ مردوں کے لیے پیسے کی، مکان کی، جائیداد کی، گاڑیوں کی، زیور کی ویلیو ہو، میرے لیے اس بات کی ویلیو ہے کہ یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، کوئی ایکسپینسو نہیں، لیکن میں نے جب ہو رہا تھا، جب ان کی وفات کے بعد، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے، انگوٹھی، یہ انگوٹھی میں نے کہا، کیونکہ امی نے آخری وقت پہ یہ پہنی تھی۔ ہر بندے کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، میری خواہشات کبھی، مجھے پتا ہے کہ میرے سر پہ چھت، دیکھیں آج اگر میرا اپنی ملکیت کا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کو میں شرطیہ بتاتی ہوں کہ میں ملٹن کینز میں آؤں یا میں ہزارہ جاؤں یا میں کے پی جاؤں یا میں گجرانوالا جاؤں، مجھے گھر تلاش کرنے کی یا ریسٹ ہاؤس تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کے گھر کھلے ہوئے ہیں، تو مجھے تو آخری دو سوال، ٹائم کی بہت قلت ہے، آپ نے انگوٹھی کی بات کی، اخراجات کی بات کی، آج سب کے سامنے بتا دیں حق مہر میں کیا ملا تھا؟ میں نے جی حق مہر نہیں لیا عمران سے، اور نہ although فرض ہے ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن نہ انہوں نے دیا نہ میں نے ڈیمانڈ کی، اور مجھے کل ہی مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا، تو میں نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی بھاری رقم دی، اور یہ میں نے کسی سے طلاق کے بعد یا ایون شادی کے دوران، ان کے جو اکثر باتیں کی جاتی ہے کہ جی 17 کروڑ یہاں سے لیے، 10 کروڑ یہاں سے لیے، ایسا کچھ نہیں تھا، اور یہ ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ اگر ایسی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی تو obviously سامنے آ جاتی۔ ٹھیک ہے ریحام، کہا جاتا ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اور آپ کے اوپر ایک الزام لگا تھا کہ آپ کی بڑی قربت ہے شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے اور باقی جو اس خاندان کے لوگ ہیں، آپ کا رشتہ کیا ہے پرانا اپنے باپ دادا سے، مریم نواز کے ساتھ اور کیپٹن صفدر احمد، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گی؟ دیکھیے جی، ہم مانسیرا سے، میرے والد صاحب کی جو ددیال ہے مانسیرا سے تعلق ہے، اور میرے جو پھپھا تھے اور باقی بھی جو فیملی والے ہیں وہ تحریک پاکستان کے وقت سے مسلم لیگی ہیں، وہ پرانی مسلم لیگی ہیں۔ اچھا، مولوی تھے پراپر، مینز کے اسکالر؟ جی، جو میرے پھپھا تھے وہ تو ہی واز 2 لڑکوں کی سلیکشن ہوئی تھی تحریک پاکستان میں، جو کہ کے پی سے جن کا تعلق ہو، تو چونکہ وہ پرشین، پشتو، عربک تلاوت اور شاعری پہ بہت عبور رکھتے تھے، تو صفدر بھائی ہیں، وہ بچپن سے ان کے چاچا اور والد صاحب میرے پھپھا کے بہت قریبی دوست بھی، اور چونکہ وہ زیادہ دور میں بھی جب، کیونکہ ایڈوکیٹ بھی تھے، ایک لیگل مائنڈ تھے، تو جو لیگل فریم ورک ہوتا تھا یو این میں بھی انہوں نے ریپرزینٹیشن کی، تو ان کی اس خطے میں بڑی عزت ہے، اور ان کی سپیچز کو لوگ فالو کرتے تھے، تو صفدر بھائی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، جیسے گھر کے بڑے ہوتے ہیں تو جو رشتے وشتے ہوتے ہیں وہ ہمارے بھی انہی کے گھر سے ہوتے تھے،
उनको ही मतलब लिया जाता था कैप्टन कॉन्फिडेंस। सफदर के वालिद और आपके फूफा या आपके वालिद आपस में रिश्ता क्या है? मेरे जो फुप्पा हैं, जो फुप्पी के हस्बैंड थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। वो हमारे घर के बड़े थे। तो सफदर, कैप्टन सफदर के वालिद साहब और चचा बहुत इनके करीबी, यानी रोज का उठना बैठना, और उनकी ठीक। बहुत रिस्पेक्ट थी क्योंकि वो बड़े भी थे। मुफ्ती साहब उनको कहते हैं, मानसेरा में सब लोग जानते हैं उनको, मुफ्ती मोहम्मद इदरीस। तो जब ये, अब हम तो छोटे थे, लेकिन जब मरियम की सफदर से शादी की बात हुई, तब भी मुझे याद है कि हमारी फैमिली इनवाइटेड भी थी और ये इन्होंने शादी अटेंड की। और उस वक्त जब सफदर के बारे में पूछा गया, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूछा, तो उस वक्त मुफ्ती साहब वगैरह से पूछा कि ये इस तरह रिश्ता है, ये कैसे लोग हैं, शरीफ हैं, इस तरह। तो ये जो बात करते हैं, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही कि वो मरियम नवाज शरीफ है, किसी लड़की के बारे में भी बात करना कि घर से भाग गई थी, ये इतनी एक बुज़दिलाना बात है कि आप उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करें, बोले कि पॉलिटिक्स गलत है। बिल्कुल। और एक टाइम पे जब नवाज शरीफ साहब ना माने, इधर से रिश्ता गया, जब उन्होंने इंक्वायरी की आपके फूफा से या चचा से, तो आपके जो फूफा ने रजामंद किया था नवाज शरीफ साहब को कि रिश्ता दे दें, लड़का चंगा है। हाँ जी, क्योंकि वो मुफ्ती साहब की एक प्रेजेंस थी उस एरिया में कि नॉट ओनली, मतलब हमारे जितने रिश्ते हुए हैं हम सब उनसे, अगर कहीं कोई फॉर एग्जांपल पता चले कि कहीं और हाँ हो गई है, ऐसा भी हुआ है मेरे अपने भाई की शादी के वक्त भी, कि हमें पता चला कि कहीं और हाँ करने वाले हैं हमारे भाभी के घर वाले, तो हमने फौरन भागे और मुफ्ती साहब से कहा ये लड़की हमें पसंद है, ये कुछ करे। तो उनकी इतनी प्रेजेंस थी और उनकी जाहिर है उन्होंने सारी जिंदगी वहां पे गुजारी थी। फिर मेरे जो फैमिली है उनकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है। इवन जुल्फकार अली भुट्टो साहब, 16 सेकंड रह गए, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। क्या मरियम नवाज ने आपको कहा था कि आप किताब लिखें? मरियम नवाज शरीफ ने नहीं मुझे कहा कि किताब लिखें, ना शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि किताब लिखें। और अगर आप मेरी जैसे नेचर जानते हैं, मुझे कोई कह के कोई काम करवा ही नहीं सकता, मुझसे मेरा अपना शौहर कुछ कह के नहीं करवा सकता, तो मरियम नवाज शरीफ कैसे करवा? ठीक हो गया। जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर साहब की शादी हुई, आपकी उम्र कितनी थी? मेरी और मरियम की एक ही उम्र है, तो हम दोनों ने एक ही उम्र में शादी की है। तो मेरी उधर शादी हो गई थी और उनकी उधर शादी हो गई थी, तो आई डिड नॉट, लेकिन कुछ आपने उनकी शादी के चावल नहीं खाए, फिर आप उधर ब्याह के चली गई, वो उधर चली गई। जी बिल्कुल। लेकिन कुर्बत तो आज भी है ना, आपस में अच्छी है ना, वो बाप दादा के दौर की। मेरा ख्याल है जी क्योंकि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और लोअर डाउन द फैमिली जो फूफी की बच्चे हैं उनकी शायद हो, लेकिन मैंने चूंकि टाइम ही कम गुजारा है पाकिस्तान में, तो मेरा कोई आना जाना नहीं है। लेकिन दूर, जैसे मेरा ख्याल है कि इनकी फैमिली के साथ शायद कई मैयतों पे मुलाकात हुई हो, लेकिन मैं पहचानती नहीं हूँ एक्चुअली, खुद पर्सनली। बहुत वक्त दिया आपने, आज रमजान है और कुछ नहीं सुनूंगा, एक शेर सुना दें इसका। क्या शेर? अब रमजान में शेर आप सुनना चाह रहे हैं? रमजान में क्या शेर सुनना चाह रहे हैं? कोई भी शेर सुना दें। ये हर दफा आप मुझको, आजकल तो आप यकीन माने कि पाकिस्तानी सियासत ने तो हमें जो शेर सुखन था या कोई गाना वाना गुनगुनाने की जो होती, सब कुछ भुला दिया है, बिल्कुल ही बेज़ौक कर दिया है। तो वो क्या है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। बहुत अच्छा, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत सारी चीजें पूछने की, लेकिन सोचा कि देते हैं अगले टॉपिक के लिए। रोजे में इतना ही काफी है, फिर ऑब्वियसली प्यास का भी इंसान को ख्याल करना चाहिए, लेकिन आई थिंक थैंक यू वेरी मच। सर्टेनली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और ऑनेस्ट सहाफत, बेबाक सहाफत को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अपना ख्याल रखें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।